वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम कीजिए सवाल में और लीजिए इस हिस्से में और इस आखिरी हिस्से में आपके मज़ीद हम सवालात ले पाएंगे। आपके सामने टेलीफोन नंबर आए तो आप सवाल पूछ सकते हैं। और इस पर जो एक जवाब रह गया था, सादिक साहब ने पूना इंडिया से सवाल पूछा था नमाज तरावी से मुतालिक, वो जवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं। अलामा साहब, उन्होंने पूछा कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में तरावी पढ़ाई हैं या पढ़ी हैं या हुक्म दिया है, इस हवाले से। और मौला अली अलैहिस्सलाम की कोई रवायत है? माह मुबारक रमज़ान इबादतों का महीना है और रात में 100 रकात नमाज तक जो है नफल की हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी पढ़ी है और अपने सहाबा से भी फरमाया है। ठीक है। और ये एक उसूल दिया है कि जो नफल की नमाज़ें होती हैं वो जमात से नहीं होती। ठीक है। चुनाचे आप जब मस्जिद में माह मुबारक रमज़ान के अंदर रात में नफल की नमाज़ें पढ़ रहे थे, कुछ लोग जमात समझ करके पीछे खड़े हो गए तो हुजूर ने नमाज़ तोड़ दी और लोगों से कहा कि ये जमात से नमाज नहीं है, ये नफल है, हर कोई जितनी रकात नमाज पढ़ सकता है वो पढ़े सवाब के लिए। ठीक है। ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तरावी नाम की चीज़ हज़रत अबू बकर के ज़माने में थी। ठीक है। वो भी तकरीबन 2.5 साल की ज़िंदगी उनकी रही है हुजूर के बाद, तो उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं किया। या हज़रत उमर के इब्तदाई दौर में भी नहीं थी। कुछ लोग मस्जिद में आकर के सियासी बातें करते थे और इनकी जो कारकर्दगी पर तनकीद वगैरह का सिलसिला था, तो इन्होंने कहा इनको हम नमाज में मसरूफ़ करते हैं, तुम लोग ये सारे उठो और जमात से नमाज कायम करो। लोगों ने पूछा ये तो हुजूर के ज़माने में तो नहीं हुई थी। कहा मैं जो कह रहा हूँ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ, हाकिम वक्त हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी नमाजें जो है वो इस तरह की तरावी की शुरू हों। अब उसमें भी इख्तलाफ है कि कितनी रकात थी, जो भी था। बहरहाल आज अगर अहले सुन्नत के यहाँ नमाजें पढ़ाई जाती हैं या पढ़ी जाती हैं तरावी के नाम पर, वो हज़रत उमर की सुन्नत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या मौला अली की या हज़रत अबू बकर की सुन्नत नहीं है। ये हज़रत उमर की अपनी ईजाद करदा सुन्नत है। ठीक है। और ये फ़र्ज़ नहीं है, बाजमात तो बिल्कुल हुक्म नहीं, सवाल ही नहीं पैदा। सही है जी। कॉल्स का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लाइव आ चुके हैं जी। सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे मैं मकसूद रिजार से बोल रहा हूँ जी। मेहरबानी। मौलाना साहब, मैंने आपसे एक ऐसा सवाल करना है जी, इससे दुनिया की जरा थोड़ा सी याददाश्त पर ना नजर पड़ जाए जी। हमारे एक तकफीरी आलम है पाकिस्तान में, अब्दुल अजीज गाजी साहब जी, जब उन्हें मार पड़ी वो बुरखा पहन के भागे। वो हमारी एक मोहतरमा है, आलमा है, बुखारी साहिबा, वो उन्हें बड़ा चैलेंज कर रहे थे एक टीवी प्रोग्राम में। ये वजह क्या है? अब शाम में भी मार पड़ी है, वो भी वो खवातीन के लिबास पहन के भागते हैं, इनको मर्ज क्या है? वैसे तो ये काफी दलेर है, खुदकश भी बहुत ज्यादा है, जालिम भी रच के हैं, मतलब बहुत जुल्म करने पे आए तो बड़ा बड़ा जुल्म करते हैं, लेकिन जब भागते हैं तो ये बुरखे पहन के क्यों भागते हैं? जरा इस पे जरा वजाहत कीजिए, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया मकसूद अली डार साहब, इटली से आपने सवाल किया। और जी नाज़रीन, कुछ इकट्ठे सवालात लेते हैं, उसके बाद फिर आखिर में जवाबात लेंगे। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई और सरकार, मेरे सैयद बादशाह को भी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम शाह साहब। सरकार, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि लफ्ज़ इश्क कुरान पाक में इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है। कहीं भी लफ्ज़ इश्क कुरान पाक में मौजूद नहीं है, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है सरकार। ठीक है। और सरकार, खुदा के लिए गुस्ताखी न समझना मेरी, क्योंकि आप सैयद हैं, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं बात की थोड़ी सी वजाहत खता मेरी है कि मैं आपसे सवाल पूरी तरह कर नहीं सका जी। बिस्मिल्लाह। तो बात यह है सरकार के ये लफ्ज मजाज गालबन फारसी का लफ्ज है मेरे ख्याल में जी। अगर मैं सही हूँ तो ठीक है, नहीं तो मुझे इसके मानी बता देना आप। तो हकीकत और मजाज दो ही तो चीजें जो मैं समझता हूँ कि एक मजाज है। अभी एक सरकार के, अगर मैं नमाज पढ़ने के लिए गया, मस्जिद में गया, नमाज मैंने अपने वक्त पर पढ़ी, लेकिन अगर मेरे दिल में तकब्बर पैदा हो गया उसी वक्त के, मैंने तो नमाज पढ़ ली है और तकब्बर कर लिया, तो गुनाह तो मुझसे वहां भी हो गया। तो मजाज से मैं जो समझा हूँ सरकार, वो ये कि दुनिया का ये जो चीजें हैं अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से जो पैदा की है इस दुनिया में, जो खूबसूरती है, फूल हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, हर एक चीज को उसने
اپنے جمال کا ایک نشانی بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے. جس چیز کو بھی اس کی بنائی کو دیکھو, تصویر کو دیکھو, وہ خوبصورت ہے. تو یہ قرآن پاک کا بھی حکم ہے کہ زمین میں چلو پھرو اور اللہ کی نشانیاں دیکھو. میں مجاز کو اس رنگ سے دیکھ رہا تھا, تو ابھی میں نے اس کو آپ پر تھوڑا سا میرے واضح کر دیا. خطا میری ہے کہ میں اس پہلے صحیح سوال نہیں کر سکا. نہیں, آپ کی بات اس طرح تو بالکل بجا ہے, لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ اس مخلوق خدا سے بھی اگر پیار ہو, محبت ہو جائے, تو وہ بھی مجازی نہیں ہے. مجازی حقیقت کے اپوزٹ ہے. یہ جو حقیقت نہیں ہے اس کو مجاز کہتے ہیں. یعنی یہ جو دکھاوے مصنوعی ہے. مثلا کہتے ہیں نا, ایک تو یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی حقیقی ہے جو باہر ہے, ایک جو ہے نا انٹرنیٹ کے اندر ہے, یونیورسٹی ہے آن لائن ہے, ٹھیک ہے, وہ مجازی ہے اور وہ حقیقی ہے. مطلب یہ کہ مجاز کا جو لفظ ہے نا وہ حقیقت کے اپوزٹ آیا ہے. جب حقیقت کے اپوزٹ ہے تو پھر اس میں کوئی سچائی نہیں ہے نا. جب حقیقت ہی نہیں ہے تو سچائی کہاں سے ہے؟ تو اگر ہم اللہ کی مخلوق, چاند, ستارے, دریا, سمندر, اس کی جو ہے بنائے ہوئے جنگلات, اس کے پھول پودے, ان سب چیزوں سے, یا مخلوق مچھلیاں رنگ برنگ کی, ان سے بھی اگر ہمارا عشق ہے تو وہ محبت بھی حقیقی مجازی نہیں ہے. یہ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ مجازی ہے اور اس کے ذریعے سے ہم حقیقت تک جاتے ہیں اور اللہ تک پہنچتے ہیں. بے شک یہ محبت حقیقی جو ہے وہ نچلے درجے کی ہے, اس کے بعد ہم خالق کی طرف جاتے ہیں, جو کہ بہت مناسب اور آخری مقصد ہے ہماری محبت کا. لیکن یہ مجازی نہیں ہے, جو ہم کریں نا وہ بھی حقیقت ہی ہے. بہت شکریہ جی. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میں عدنان بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. مجھے ایک سوال پوچھنا تھا علامہ صاحب سے جی, کہ حضرت علی المرتضی نے اپنے کچھ بیٹوں کے نام حضرت ابوبکر, حضرت عمر اور حضرت عثمان کے نام پہ بھی رکھے تھے, ابوبکر, عمر اور عثمان. یہ بات ٹھیک ہے یا یہ جسٹ مطلب ہے کہ ایسی بات مشہور ہوگی؟ اگر یہ ٹھیک ہے تو پلیز آپ اس کا کوئی ریفرنس بتا دیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عدنان صاحب مانچسٹر سے آپ کے سوال کا, اور جیسے ہی موقع ملا آپ کا بھی جواب لیں گے. لیکن ایک اور سوال آ رہا ہے ایک اور کالر کی طرف سے. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. میں نا محسن ہے, ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا تھا, ابھی بس دماغ میں آیا. جی محسن صاحب. ایک نبی نے ایک بار اپنے ایک بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کیا اللہ کے آگے جی, تو اللہ نے ان کی فضیلت بہت بڑھا دی اور قیامت تک ان کی اس عمل کو جاری رکھا. جی, امام حسن اور امام حسین کے دادا نے بار بار اپنے بیٹوں کو لٹایا قربانی کے لیے. تو اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو حضرت ابو طالب کی پوزیشن کتنی ہوگی, اس کے اوپر تھوڑا فرمائیے کہ وہ کس لیول پہ ہوں گے. شکریہ سر. بہت شکریہ. محسن صاحب کے سوال کے بعد ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, ہمارے ساتھ میں اٹلی سے بات کر رہی ہوں. جی, مسز صغیر. جی مسز صغیر. ہیلو. جی بہن, سوال پوچھیے, بسم اللہ. جی, میرا بیٹا ہے 14 سال کا نا, اس کی پرابلم ہے, مسئلہ ہے, تو میں آپ سے اگر بعد میں پروگرام کے بعد میں بات کرنا چاہوں تو کر سکتی ہوں؟ جی, آپ ای میل کر سکتی ہیں اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں, یا پروگرام کے بعد. جی, اس کا یہ پرابلم یہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ ہے, تو پرابلم تو نہیں کہہ سکتی, ماشاءاللہ وہ بہت 5 وقت کا نمازی ہے, مستی ہے بہت زیادہ نا. 14 سال کا ہے بیٹا میرا. ٹھیک ہے. لیکن ہم ادھر وہ کلاس میں جاتا ہے نا, اسکول میں کسی سے دوستی نہیں کرتا. وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے کہ وہ بہن کے پاس ہی بیٹھنا چاہیے, حق نہیں کرنی. اچھا, مذہب میں وہ سارا اس نے مذہب میں یہ لیا ہوا. تھوڑی سی وہ پرابلم بات لمبی ہے, اس لیے میں چاہ رہی تھی اگر پروگرام کے بعد اگر آپ بات کر سکوں تو. جی, بہرحال جو آپ نے ہنٹ دی ہے اس کا پتہ چل رہا ہے کہ اس حوالے سے وہ رہنمائی چاہیے اسے, تو علامہ صاحب ضرور اس پر بات کریں گے. جی, آواز نہیں آ رہی ہے. جی, آپ ٹی وی دیکھیے گا, تھوڑی دیر میں جواب لیتے ہیں. بہت شکریہ بہن, بہت شکریہ مسز صغیر صاحبہ اٹلی سے, اور بہت اہم سوال آپ کا بھی. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, میرا ایک مولانا صاحب سے چھوٹا سا سوال ہے. جی. اور ایک یہ ہے کہ
آپ جب صبح ہدایت ایڈوائز ہے آپ کو، جب آپ صبح ہدایت پروگرام پیش کرتے ہیں جی آپ کے پاس آپ کے سبجیکٹ ہوتے ہیں اور جو سسٹر ہوتی ہے ان کے پاس اپنے سبجیکٹ ہوتے ہیں، وہ تو آپ نے بیان کرنے ہی ہوتے ہیں، وہ جی تو ٹھیک ہوتا ہے، جی لیکن اس کے بعد جب آپ کالر لیتے ہیں لوگوں سے تو اس کے بعد ایک میں نے چیز نوٹ کی ہے، وہ نائس نہیں لگتی، جب کوئی بھی کال کرتا ہے تو آپ بھی اس کا نام لکھتے ہیں اور ساتھ میں سسٹر بھی اس کا نام لکھتی ہے ایک کالر کا، تو وہ اچھا نہیں لگتا، وہ تھوڑا سا جائلوں کی طرح لگتا ہے۔ آپ ایسا کیا کریں جب کالر آتے ہیں صرف آپ نام لکھا کریں، سسٹر ہو جو ہے وہ یا لیپ ٹاپ اپنے سامنے رکھ لیا کرے یا کچھ اور چیز، ایک کالر کا نام دونوں ہوسٹ لکھیں اور ایک کی باتوں کو دونوں نوٹ کریں۔ میرا دھیان نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہی ہوتی ہے ہماری بہنیں، بہرحال وہ شاید نام نہیں لکھ رہی ہوتی، ضروری نہیں کہ بعض اوقات کوئی پوائنٹ ہوتا ہے یا بعض اوقات ہمیں کان میں کنٹرول میں بتا رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال جی اس پروگرام میں کوئی سوال آپ کا؟ نہیں، اور دوسرا یہ جو آپ کے ریگولر کالر ہیں یہ آپ کا ٹائم ہی ویسٹ کرتے ہیں اور آپ کا دماغ ہی کھپاتے ہیں، عام سوال کر کے یہ جو آپ کے ریگولر کالر ہیں یہ زیادہ آپ کا دماغ ہی کھاتے ہیں، میں نے تو یہی نوٹ کیا ہے، اور آپ کا پروگرام اور آپ کی باتیں بہت ہی اچھی ہیں، شکریہ، خدا حافظ۔ جی مہربانی، بہت شکریہ، اور ریگولر کالر سے معذرت میں چاہوں گا، میں چاہتا ہوں کہ جو بھی آ رہا ہے خیر جو بھی ان کا سوال ہوتا ہے فائدہ ہی اٹھاتے ہیں، کوئی علامہ صاحب کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے آپ کو؟ کوئی ایسا نہیں ہے، خاص کر یہ جو شاہ صاحب آتے ہیں یہ واقعاً بھی ایک علمی فائدہ ہوتا ہے، ایکسرسائز تقریباً ہو جاتی ہے، اور اس سے موقع ملتا ہے سننے والوں کو کہ مزید اس پر سوچیں۔ لمحہ فکریہ دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کو سوالیہ سانچے میں ڈھال کے پیش کیا جائے۔ میں کہتا ہوں شاہ صاحب جو آتے ہیں ہمیں بہت خوشی بھی ہوتی ہے اور یہ کافی مفید اور معلوماتی بھی ہوتے ہیں، البتہ سننے والے اس کو کس طرح لیتے ہیں یہ ان کے اپنی سوچ ہے۔ بالکل صحیح بہن، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام۔ جی بھائی ہمارے ساتھ کون کہاں سے، اپنا نام بتائیں گے؟ جی میں ضلع سکر سے، جی سکر سے قاری ضیاء حسین ایڈوکیٹ، اور ایک سوال ہے جی میرا علامہ صاحب سے وراثت سے متعلق ہے جی، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 62 ہے 62 میں کہ بے اولاد عورت کا خاوند کے ترکے میں 1/4 حصہ ہے، جبکہ جب فقہ جاہلیہ کی روح سے انتقال درج کیا جاتا ہے تو اس میں بیوی کو غیر منقولہ جائیداد سے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا، جبکہ صاحب اولاد ہو تو 1/8 حصہ ملتا ہے، جس میں زرعی زمین بھی شامل ہے، تو اس کی وضاحت کر دیجیے۔ ٹھیک ہے، نہیں ایک بار پھر سوال کو دہرا دیں اگر وہ انہوں نے پوچھا ہے کہ جو بے اولاد عورت ہے اپنے خاوند کی وفات کے بعد اس کو قرآن پاک کے حکم کے مطابق انہوں نے بتایا آیت 62 سورہ نساء کہ 1/4 حصہ ملتا ہے اور وہ دیا نہیں جاتا، اور صاحب اولاد کو بھی ایون اس سے کم دیا جاتا ہے، 1/8 حصہ دیا جاتا ہے، تو اتنا جو ڈیفرنس ہے، یہ ایڈوکیٹ بھی ہیں شاید کچھ قانونی کوئی آپ کی رہنمائی چاہ رہے ہوں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی جی بھائی، اور السلام علیکم مولانا صاحب کو بھی، آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں اور بہت اچھی باتیں سننے کو آ رہی ہیں اور ہمارا دل منور ہو رہا ہے۔ مہربانی بھائی، اپنا نام بتائیں گے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام اسد علی اور میں لندن سے بات کر رہا ہوں۔ مختصر سے سوال ہے کہ مولانا صاحب آج کل جو میکڈونلڈس میں اور نینڈوز وغیرہ جو کہتے ہیں کہ حلال میٹ ہم لوگ سرو کر رہے ہیں مسلمانوں کو، تو وہاں پہ کھانا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسد علی صاحب لندن سے آپ کے سوال کا، پروگرام آپ پسند کر رہے ہیں، مہربانی۔ اگلے کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ میں اپنا نام نہیں بتانا چاہوں گی۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ میں برمنگھم سے بات کر رہی ہوں لیکن میں نام نہیں اپنا بتانا چاہوں گی پلیز۔ جی جی سوال میں صرف اتنا کہوں گی کہ یہ جو ابھی لیڈی جو آئی ہیں میں ان سے اتفاق نہیں کرتی، کیونکہ ماشاءاللہ یہ جو ریگولر کالر جو اتنا اچھے سوال کرتے ہیں، یقین جانے ہمیں سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی کہ وہ ان سے ہمیں اتنا علم ہم ان سے وہ کرتے ہیں، یقین جانے
تو باقی بہت معذرت کے ساتھ یہ جو لیڈی آئی تھی، معلوم نہیں کہ انہوں نے کیوں یہ چیز ایسی سوچی. ماشاء اللہ یہ ان کو کہیں کہ یہ پلیز اسی طرح ریگولر جو کالرس ہیں آپ کے آتے ہیں، ان سے ہم بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں. یقین جانے ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی، میں سمجھتی ہوں کہ ہم آپ کو کوئی کسی قسم کا سوال کریں اور آپ سے ہم پوچھیں. تو باقی ہمیں بھی پلیز دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بالکل صحیح بہن، بہت شکریہ جی. اور کچھ ٹائم اتنا شاید نہیں ہے تو میں چاہوں گا کالرز جو ہیں ان سے اب میں معذرت چاہوں گا، مزید کال جو ہیں آپ کی نہیں لے پائیں گے. کچھ جو سوالات آ گئے ہیں ان کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو بچا ہوا ٹائم ہے. جو بھی کالرز آئے تھے آپ کا بہت شکریہ. علامہ صاحب اگر آپ کی اجازت، مقصود علی ڈار صاحب نے اٹلی سے جو لال مسجد کا واقعہ ہوا، برقع پہن کے بھاگے، اب بھی کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں جو بھاگ رہے ہیں نام جی. کے عالم ابھی باقوبہ سے جو چند لوگ وہاں سے پکڑے گئے ہیں جی، یہی دہشت گرد جی، انہوں نے لباس زنانہ پہن رکھا تھا. دوسروں کو خودکشی میں مائل کرتے ہیں، خود کو جیکٹیں بناتے ہیں، خود اپنی جان ان کو اتنی پیاری ہے. ہاں، اور وہ بھی لباس زنانہ کیوں پہنتے ہیں ان کا سوال ہے. ایک وجہ حقیقت یہ ہے کہ شاید یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن موقع پر فرمایا کہ کل میں اسے علم دوں گا کہ جو مرد ہوگا. واہ واہ واہ. ابھی عجیب بات ہے نا کہ باقی جو لوگ ہیں وہ تو مرد سارے ہیں جی جی. نہیں، یہاں پر وہ جو جوان مردی ہے اس کی خاص بات ہے، اور اس جوان مردی کسی کے پاس ہوگی تو وہ پھر کبھی بھی لباس زنانہ نہیں پہنے گا. مرد ہوگا، صحیح ہے، صحیح ہے، کرار ہوگا، یعنی ڈٹ جانے والا ہوگا، صحیح، غیر و فرار ہوگا. حالانکہ وہی بات ہے لیکن حضور نے تاکید پہ تاکید فرمائی ہے. یا پھر آپ آ جائیں احد کے جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا گیا ہے، دندان مبارک شہید ہو گئے، اور مولا علی جو ہے نا پروانہ وار آپ کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. باقی لوگ فرار کا راستہ اختیار کر گئے. وہاں پر جو ندائے غیبی آئی، حضرت جبرائیل امین کی جو ندا گونجی، لا فتح الا علی، کوئی جوان مرد نہیں سوائے علی کے. یہاں پر بھی سوچنے والی بات ہے. یہ ایک ہی حقیقت کی طرف متوجہ کرتے ہیں جب یہ زنانہ لباس پہنتے ہیں کہ بھائی ہمیں پہچان لو، ہم علی والے نہیں ہیں. علی والوں کا کام ہے ڈٹ جانا، چاہے وہ لبنان میں ہوں، چاہے شام میں ہوں، چاہے وہ ایران میں ہوں. آج بھی نظر آتا ہے بالکل صحیح، کسی بھی علی والے نے برقع پہن کے جان نہیں بچائی ہے، بھاگے نہیں اس طرح لباس زنانہ پہن کر کے. کوئی بھی آج کے زمانے میں، ابھی پاکستان میں کراچی کے اندر ماہ مبارک رمضان، وہ ماہ محرم میں جو بم سپورٹ ہوا تھا جلوس کے موقع پر، لوگ مر گئے لیکن انہوں نے علم تک چھوڑ کے بھاگے نہیں، الٹا کفن پہن کے آئے. بالکل نظر آتا ہے. یہ تو یہ لباس زنانہ پہن کے بتا رہے ہیں کہ ہم علی والے نہیں ہیں، پہچان لو. بالکل صحیح، بہت شکریہ. عدنان صاحب کا مانچسٹر سے سوال تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں کے نام رکھے ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے نام پر، تو کیا اس میں کوئی سچائی ہے اور وہ اس کی کیا وجہ تھی اگر رکھے ہیں؟ نام کا ہم نے بہت ایک دو نہیں کئی دفعہ جواب دیا ہے، وضاحت کی ہے کہ یہ ان کے ناموں پر نام نہیں ہے. نام چونکہ عرب میں کچھ مشہور نام ہے، جیسے ابھی حسین نام مشہور ہے تو اوباما کے والد نے بھی اس کا نام حسین رکھ دیا. تو شاید اس کے والد کو اس کو پتہ بھی نہیں امام حسین کون ہے، اور ہم اسی میں خوش تھے کہ مسلمان صدر بن گیا. یا عبداللہ کنگ ہے وہاں پر جناب سعودی عرب کا بادشاہ، اور نہ جانے کتنے ایسے دنیا میں بچے ان کا نام عبداللہ رکھ دیا جاتا ہے، جبکہ وہ ماں باپ جو ہے نا موجودہ جو کنگ ہے اس سے نفرت کرتے ہوں. صحیح. یہ نہیں ہے کہ کوئی نام ہے تو کسی شخصیت کے نام پر ہی رکھا ہے، یہ کوئی ثابت نہیں ہے. ہمارے ہاں ایسی آج انڈیا پاکستان میں موجود ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حقیقت ہے. آج اتنے سالوں کے بعد ناصبیوں کی اور بنو امیہ کی کوشش سے ان کا نام جو ہے نا بہت بڑا لگتا ہے اہل سنت کو. ٹھیک ہے. خود ان کے زمانے میں ان کو کوئی نہیں پوچھتا تھا. اب آپ اندازہ لگیں، حضرت عثمان کو صحابہ نے، تابعین نے مل کے بہرحال مار دیا، ان کا قتل ہو گیا. 3 دن تک پورے مدینے میں وہ اس قابل بھی نہ رہے کہ ان کو غسل دیا جائے، ان کو کفن پہنا جائے، ان کو دفن کیا جائے.
آپ تاریخ کو پڑھیں, یہ کون سی عزت کی بات تھی وہاں اس زمانے میں, کچھ نہیں تھا. 3 دن تک نام مولا علی نے اپنے بچوں کے رکھے, وہ نام کے جو اس زمانے میں پاپولر تھے. بہت سارے بچوں کے نام بکر تھا, بہت سارے بچوں کے, ابھی بھی مثالیں اردو میں دی, زید بکر, اور یہ جو مثالیں اردو میں دیتے ہیں, اردو جب پڑھائی جاتی ہے تو اس میں زید بکر کا نام جاتا ہے. زید کوئی رکھ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت زید ہی کو مانتا ہے یا اس کو وہ جانتا ہے, کچھ بھی نہیں. ایسے نام مشہور نام ہے. البتہ اس میں اگر یہ بات کوئی کہتا ہے نہیں انہی کے ناموں پر ہے, تو پھر 3 بیٹوں کے نام ترتیب سے اگر پائے جاتے کہ بڑے بیٹے کا نام ابوبکر ہوتا, پھر اس کے بعد عمر ہوتا, پھر تیسرے بیٹے کا نام عثمان ہوتا, تو آپ کی شاید کوئی ایک وزن بات میں ہوتا. ایسا نہیں ہے. جو سب سے بڑے ان میں وہ عثمان ہے. اور حضور نے مولا کائنات نے فرمایا کہ عثمان بن مدعون جو بہت باوفا صحابی تھے, جو سب سے پہلے مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے اندر دفن ہوئے, وہ جناب حضرت عثمان بن مدعون ہیں. وہ جو رسول اور آل رسول سے عشق کرتے تھے صحابی میں سے, ان کے نام پر انہوں نے رکھا. خود مولا علی نے اس کی وضاحت کر دی ہے. باقی عمر نام تھا, اس کو آپ لوگوں نے عمر کر دیا, اور وہ بھی دوسرے نمبر پہ بھی نہیں ہے, بیچ میں کوئی اور نام ہے, عبداللہ ہے, دوسرے ہیں, تیسرے ہیں, کیونکہ 18 بیٹے مولا امام حسین مولا حضرت علی علیہ السلام کے, تو 18 بیٹوں میں نام جو ہے نا اگر ترتیب سے بھی ہوتے تو شاید آپ کا اندیا یا آپ کا اشارہ آپ لے سکتے تھے. یہاں تو ایسا نہیں ہے, کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے. اور پھر یقین حاصل کرنا ہو تو نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 2 پڑھو, خطبہ نمبر 2 پڑھو. مولا علی ان کو کس طرح سے اپنے جو ہے نا مانتے تھے. یا پھر صحیح مسلم پڑھو, صحیح مسلم میں مولا علی نے ان کو کس طرح سے سمجھا تھا. خود حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ علی تم اور عباس جو ہے نا, عباس جو آپ کے چچا, ہم کو خائن, کاذب, دھوکے باز, غاصب اور کیا کیا ظالم سمجھتے ہو. تم سمجھتے ہو, کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں حضرت علی کو. اور علی نے بھی نہیں کہا کہ نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں ایسا نہیں سمجھتا ہوں. کہیں یہ صحیح مسلم ہے, موجود ہے کتابوں میں, جا کے دیکھیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے. آپ کو کردار دیکھنا ہے, مولا علی کے ساتھ کیا ہوا یہ دیکھنا ہے, مولا علی نے ان کے ساتھ کیا کیا یہ دیکھنا ہے. اگر ایسا ہے تو جو جنازے میں ہی نہ جائے, حضور کے جنازے میں یہ نہیں گئے. سیدہ نے تو خود منع کر دیا تھا. مولا علی کے بھی کسی بھی ان 3 خلفاء کی نماز جنازہ میں شرکت ثابت نہیں ہے. ایک ضعیف روایت میں بھی ثابت نہیں ہے کہ مولا علی نے کسی بھی ان کے جنازے میں شرکت کی ہو. وہ جو بھی تھے مسئلے تھے اپنے پاس تھے, اپوزیشن میں تھے, یہ حقیقت ہے. اس حقیقت کو کوئی انکار نہ کرے. ناموں کا جو ہے مسئلہ, نام وہ پاپولر نام ہے, وہ کسی کا بھی کسی کے اوپر نام رکھا جا سکتا تھا, یہ نہیں کہ اسی کا ہے, یہ تو کچھ مناسبت نہیں. بہت شکریہ. ٹائم شاید 3-4 منٹ بچے ہیں. محسن صاحب کا ایک سوال تھا کہ انہوں نے ایک نبی کی فضیلت پر, جیسے ہم قربانی ادا کرتے ہیں عید الاضحیٰ پہ, تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جو فرزند ہیں ان کی قربانی, تو پھر ایسے میں جو جد ہیں حضرت ابو طالب, ان کا کیا رتبہ ہوگا؟ اب آپ دیکھیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے یہ اعزاز کتنا عظیم ہے جی, کہ پوری کائنات رسول اکرم کی تعظیم کریں اور رسول اکرم ان کی تعظیم کریں. کتنا بڑا اعزاز ہے, سبحان اللہ. کائنات کا مولا علی ہو اور علی اپنے بابا کا احترام کریں, کتنی عظیم بات ہے. اور اللہ نے قرآن مجید میں حضرت ابو طالب کے عمل کو اپنا عمل قرار دے کے تو انتہا کر دی ہے فضیلت کی. علم یجد کا یتیمن فآوا, اے رسول کیا ہم نے جب تم کو یتیم پایا تو پناہ ہم نے نہیں دی؟ پناہ کس نے دی؟ حضرت ابو طالب نے دی نا. بے شک حضرت ابو طالب نے اس یتیم عبداللہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا, حفاظت کی, پرورش کی, ان کے ہر اعتبار سے خیال رکھا. جی اللہ فرما رہا ہے ہم نے یہ کیا, کہ کم بات ہے؟ بے شک بے شک, بہت عظیم بات ہے. بہرحال حضرت ابو طالب کے فضائل اتنی زیادہ ہیں کہ ہم 2-4 منٹ میں ہم کچھ کہہ نہیں سکیں. بالکل. اور آخری 1-2 سوال تو رہ گیا شاید, پھر میں چاہوں گا آپ کا کوئی نیکسٹ پروگرام, کیونکہ اگلے منڈے کو تو غالباً رمضان کا آغاز ہو رہا ہے. جی جی, یہ پروگرام نہ ہو کوئی اور انشاءاللہ ہم میں سوال آپ کو دے دوں گا, اور ہمارے جو
سوالات رہ گئے انشاءاللہ آپ ایک دفعہ پھر خود بتا دیں یا ہم بتائیں کہ اگلے انشاءاللہ ہم ماہ مبارک رمضان میں منڈے اور ٹیوزڈے کو رات 11 بجے سے 1 بجے تک ہم ایک اسپیشل پروگرام لے کر آ رہے ہیں. اس کا عنوان ہے جواب حاضر ہے, اور اس میں ہم غیر شیعہ جتنے بھی خواتین و حضرات ہیں ان کو بھرپور موقع دے رہے ہیں. یہ ان کے لیے بہت سنہرا موقع ہوگا کہ بجائے اس کے کہ اپنے بیٹھ کر کے کسی ملا کی بات کو اہمیت دیں, آپ جی بھر کے دل کھول کر کے اور فراغ دلی کے ساتھ آئیں, اور جو بھی اہل تشیع کے اوپر یا مذہب اہل بیت کے اوپر آپ کو اعتراض ہے, شبہ ہے, شک ہے, اعتراض سوال ہے, جو بھی ہے آ کر کے کھل کے کیجئے. آپ کو بھرپور موقع دیا جائے گا, بلکہ آپ ہی کے لیے ٹیلی فون لائنز کھلیں گی اور آپ اس میں حصہ لے سکیں گے, اور ہم آپ کے ہر سوال کا انشاءاللہ نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ جواب دیں گے. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ غلط فہمیاں جتنی دور ہوں گی ہم آپ کے قریب ہوں گے اور آپ ہمارے قریب ہوں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح. بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین آپ کا بہت شکریہ. اور کچھ جوابات جو رہ گئے ہیں میں چاہوں گا علامہ صاحب کا جو نیکسٹ پروگرام ہوگا اس میں آپ جواب انشاءاللہ ضرور پائیں گے. تو کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.